बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि आयातुल कुर्सी 5 बार इस तरह पढ़ने से क्या मिलता है। वीडियो देखने के बाद आप भी आयातुल कुर्सी इस तरह ज़रूर पढ़ेंगे। मोहतरम नाज़रीन, जब दिल खौफ से कांप रहा हो, आंखों में बेसकूनी की नमी उतर आए और ज़िंदगी की राहों में अंधेरों का बसेरा हो जाए, तो ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को एक ऐसी अजीम और बेमिसाल ढाल अता फरमाई है जो न सिर्फ दुनिया के शर और हादसात से बचाती है, बल्कि दिल को एक ऐसी सुकून की रोशनी बख्शती है जिसके आगे दुनिया की हर बेचैनी मिट जाती है। वो ढाल है आयातुल कुर्सी की, जो कुरान मजीद के सबसे अजीम आयत है। इसमें अल्लाह की वादानियत, उसकी कुदरत, उसकी बादशाहत और उसकी कामिल हिफाजत का ऐसा बयान है जो इंसान के ईमान को मजबूत कर देता है, शैतान को भगा देता है, खौफ को ख़त्म कर देता है और अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खोल देता है। ये आयत न सिर्फ हर मुसीबत में हसार है, बल्कि मोमिन की ज़िंदगी में अमन और इत्मीनान का राज है, और जिसने उसे अपना मामूल बना लिया, गोया उसने अपने इर्द गिर्द अल्लाह की हिफाजत का किला तामीर कर लिया। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया की ज़िंदगी एक मुसलसल आजमाइश है। हर लम्हा, हर दिन एक नई उलझन, एक नया खौफ, एक नया वसवसा, एक नया दुश्मन और एक नया इम्तिहान। कोई अपने रिज़्क़ की तंगी से परेशान है, कोई दुश्मन के हसद और जादू का शिकार है, कोई नींद की कमी और दिमागी बेचैनी से बेहाल है, तो कोई अपनी औलाद, घर, कारोबार या इज़्ज़त की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद है। ऐसे आलम में जब दुनियावी वसाइल नाकाम हो जाएं, जब इंसान की समझ और हिकमत हार मान ले, जब डॉक्टर, वकील, माल दौलत, रिश्तेदार और तमाम सहारे टूट जाएं, तब एक ही दरवाज़ा है जो बंद नहीं होता, हर वक्त खुला रहता है। वो है अल्लाह का दरवाज़ा, और उस दरवाजे तक पहुँचने का सबसे ताकतवर, सबसे मौसर और सबसे महफूज रास्ता आयातुल कुर्सी। ये वो आयत है जिस कुरान की सबसे अजीम आयत करार दिया गया है। ये वो कलाम इलाही है जो ख़ुद अल्लाह ताला के अर्श के नीचे महफूज है। ये वो आयत है जिसकी हिफाजत फरिश्तों के सपुर्द है। ये वो आयत है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू, शैतान, बीमारी, हसद और मुसीबत से हिफाजत का किला करार दिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी की तिलावत सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि ये एक रूहानी ढाल है, एक खुदाई तहफ़्फ़ुज़नामा है जो दिन हो या रात इंसान को ज़हरी और बातनी ख़तरात से बचाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अबी, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ताला की किताब में सबसे अजीम आयत कौन सी है? हज़रत अबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह ताला उस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो तमाम रात उसकी हिफाजत करता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। नंबर 2, जन्नत की ज़मानत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हायल है। नंबर 3, शैतान से निजात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अगर सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो अल्लाह की तरफ से एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर दिया जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। नंबर 4, हिफाजत, ताकत और इल्म की कुंजी। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की 17 सिफ़ात बयान की गई हैं, जिनमें इल्म, कुदरत, बादशाहत, अर्श, निगहबानी और कबूलियत शामिल है। नंबर 5, रूहानी नूर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले का दिल अल्लाह के नूर से भर जाता है। नंबर 6, घर में बरकत और शैतानी असरात से बचाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। नंबर 7, अज़ाब कब्र से हिफाजत। आयतुल कुर्सी कब्र के अज़ाब से बचाती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो आयतुल कुर्सी को मामूल बना ले, उसकी कब्र में रोशनी हो जाती है और फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं। नंबर 8, नज़र बद, हसद और जादू का तोड़। आयतुल कुर्सी अल्लाह ताला की ऐसी आयत है
جو حسد، جادو اور نظر بد کے بدترین اثرات کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 9، رزق میں کشادگی۔ اولیاء اللہ کا کہنا ہے کہ جو آیات الکرسی کو 5 بار روزانہ مخصوص طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ نمبر 10، مصیبتوں کا خاتمہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے آیات الکرسی کو ہر پریشانی، ہر غم، ہر خوف اور ہر مصیبت کے وقت پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حاجت یا خوف کے وقت آیات الکرسی کو 5 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو آیات الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر صبح سویرے 5 بار آیات الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ فرمایا، آیات الکرسی پڑھا کر، اللہ نگہبانی کرے گا تیری اور تیری اولاد کی اور نگاہ رکھے گا تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 1 بار آیات الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا، جنت اس پر واجب کی گئی، جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیات الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیات الکرسی کے بارے میں اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے فیوز و برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات ایک آنے والا آیا اور گلا بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں۔ چنانچہ میں نے اس سے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہاری رات کی قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس سے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثناء میں وہ آ گیا اور گلا بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے گریہ وزاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور گلا بھرنا شروع کر دیا۔ بس میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں ضرور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمہیں ضرور لے جاؤں گا۔ وہ بولا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نفع دے گا، اور وہ یہ ہے کہ تم جب سونے لگو تو آیات الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح یہ آیت تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، اس نے آیات الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی ہے، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے،
کیا تم جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیات الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیات الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے بھی آیات الکرسی کو اپنے خاص برکات اور اثرات کے اعتبار سے نہایت افضل و اشرف قرار دیا ہے۔ امام جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص آیات الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیات الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ میں نے جامعۃ الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ 10 چور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ درویش ایک آیات الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر واپس آیا تو ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چور ہیں، آپ کے گھر میں چوری کرنے آئے تھے۔ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہمارے بینائی واپس آ جائیں۔ ہم آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے تھے تو جس کی وجہ سے ہم اندھے ہو گئے۔ ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ سب کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ صاحب نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آیات الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس دن آیات الکرسی نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اعزاز و اکرام سے اسے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ آیات الکرسی پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے کرسی کے گرد میں آیات الکرسی کا ثواب اس کے نام لکھتے ہیں اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شگرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دن رات 1000 مرتبہ آیات الکرسی 40 یوم تک پڑھے گا، پروردگار کی قسم اس آیت کا روحانی اثر اس کو دکھائی دے گا۔ ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اور اس کے تمام مقاصد اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ دوستو، زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتی ہے۔ غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے لیے عالم غیب سے رہنمائی ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہو۔ دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطہ نظر سے فرض ہے، لیکن کوششوں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو بعض اوقات معمولی کوشش بھی برابر ثابت ہوتی ہے اور نہ چاہے تو انتہا کی جد و جہد بھی رائے گاں جاتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ حقیقی کارساز ہے۔ ناظرین، خود سوچیں کہ یہ تو ایک آیت ہے جس کے پڑھنے کا اتنا اجر ہے، تو سوچیں کہ پورا قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو دوستو، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجیے، یہی کامیابی ہے۔ آپ کو پڑھنے سمجھنے میں دقت ہو تو علماء کرام سے رابطہ کیجیے اور اسے دل لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی ان سختیوں اور آخرت کے ان مراحل میں کوئی دنیاوی ڈگریاں کام نہ آئیں گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی
تو وہ قرآن کا سیکھنا سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے حجت بنائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے آیات الکرسی کو کب کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آیات الکرسی کو 5 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پوری کرے گا، وہ ہمیشہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ نگاہ بانی میں رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 5 مرتبہ آیات الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تب بھی آپ آیات الکرسی کا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد بہت سے فائدے ہیں۔ آیات الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آیات الکرسی پڑھنے سے دل و دماغ میں سکون، ذہنی الجھن میں نرمی اور نیند میں بہتری محسوس کی گئی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق جو لوگ باقاعدگی سے آیات الکرسی پڑھتے ہیں ان کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ نفسیاتی معالجین کا کہنا ہے کہ آیات الکرسی ذہنی دباؤ، خوف اور بے چینی میں بہت زیادہ مفید ہے۔ آج جب دنیا خطرات، حسد، جادو، دشمنی، وبا، غربت اور خوف سے بھری ہوئی ہے تو کیوں نہ ہم اس کلام کو اپنی ڈھال بنا لیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیات الکرسی پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے محافظ ہے، تمہیں اللہ کی طرف سے محفوظ رکھے گی، تمہارے دل، تمہارے جسم، تمہارے گھر، تمہارے رزق، تمہارے بچوں اور تمہارے ایمان کو شیطان سے بچائے گی۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نازل کردہ نور ہے۔ آج سے خود اسے روزانہ 5 بار پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی برکت سے روشناس کروائیے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آیات الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔